बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। आज हम बात करेंगे दो मौज़ूआत पे। एक तो सहाफ़ी वहीद मुराद, जिन पर साइबर क्राइम एक्ट के तहत जो है वो मुकदमा दर्ज किया गया था, उस मुकदमा के हवाले से हम बात करेंगे और उस पर उनकी रिहाई अमल में लाई गई है। इसका जो पहला हमारा सेगमेंट होगा वो हसनात मलिक साहब के साथ होगा, और इस्लामाबाद कचहरी में उस अदालत जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह उनकी अदालत के बाहर से हम आपको अपडेट करेंगे। ये हमने उसी वक्त रिकॉर्ड किया जब ये उनकी जमानत हो चुकी थी और अभी रिहाई होना बाकी थी, और बाद में उनकी रिहाई भी अमल में लाई गई। दूसरा हमारा मौजू होगा इसमें जो पीटीआई के कुछ कारकुनान, तकरीबन 80 से ज़ायद कारकुनान आज फिर यहाँ पे लाए गए हैं। इस्लामाबाद की जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत है उनको पेश किया गया है, और उनकी शनाख्त परेड के लिए इस्लामाबाद पुलिस ने जब वो इस्तदा की थी, तो उस इस्तदा के हवाले से बात करेंगे। गुज़श्ता रात भी मैंने वीडियो की थी कि ईद के दिन है, ईद के दिनों से पहले ये सारे मामलात हो रहे हैं, तो उस पर तफसील के साथ बात करते हैं कि ये पीटीआई के कारकुनान अब ईद भी जेलों में गुजारेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हसनात मलिक साहब, और हम इस्लामाबाद की जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स है G11 का, वहाँ जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह की अदालत के बाहर मौजूद हैं। यहाँ पे थोड़ी देर पहले सहाफ़ी, उर्दू न्यूज़ से वाबस्ता सहाफ़ी, कोर्ट रिपोर्टर वहीद मुराद, उनको पेश किया गया FIA की जानिब से, और FIA की जानिब से जब वो रिमांड मांगा गया, लेकिन अदालत ने उनको जुडिशल कर दिया। फिर उनकी जानिब से ज़मानत की दरख्वास्त दायर हुई, अदालत ने सुनी, उसके बाद उनको ज़मानत ग्रांट की गई। पहले 50,000 फिर 20,000 रुपये के मुचलके कर दिए गए। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो उनके जो मुचलकों का प्रोसेस है वो जारी है, और जो वहीद मुराद हैं वो भी कमरा अदालत में मौजूद हैं। उनके मुचलकों का प्रोसेस होने के बाद उनको अडियाला जेल भेजा जाएगा। वहाँ से फिर एंट्री और एग्ज़िट जो है वो वहाँ से उनका होगा, वहाँ से उनकी रिहाई जो है वो अमल में लाई जाएगी जब रोबकार जाएगी। तो हसनात मलिक साहब से हम पूछते हैं कि एक तो मजमूई तौर पर आजकल जो हम देख रहे हैं कि एक जो सहाफ़ियों के साथ, सहाफ़ियों के हवाले से बहुत कार्रवाइयाँ हो रही हैं, मरबूत किस्म की कार्रवाइयाँ हो रही हैं। पैका जो इस्तेमाल हो रहा है, जो फरहान मलिक हैं कराची में, उनके खिलाफ जो मुकदमा बना, उसमें जो अभी तरमीमी पैका एक्ट है उसके तहत जो है वो मुकदमा उन पर बना, एक मुकदमा बना। उनकी ज़मानत की दरख्वास्त का फैसला आज होना है, लेकिन 2 रोज़ कबल उन पर एक नया मुकदमा जो है वो FIA में ही बन गया, और उसमें रिमांड भी हो गया, और उसमें अभी तक उनकी रिहाई जो है वो अमल में नहीं लाई जा सकी। आइंदा आने वाले दिनों में भी इस किस्म के खदशात का इजहार किया जा रहा है। तो इस सारे तनाजुर में जो जुडिशरी है, जो अदलिया है, जो निज़ाम इंसाफ है, उसका क्या रोल है, वो हम हसनात मलिक साहब से पूछते हैं। मलिक साहब, इस हवाले से बताइएगा कि हम पहले खदशात का इजहार कर रहे थे कि 26वीं तरमीम के बाद ये तब्दीलियाँ आएंगी, तो अब आपको वो तब्दीली नज़र आ रही है, और इन खदशात को कैसे एड्रेस किया जा सकता है जुडिशरी की जानिब से? बहुत शुक्रिया साकिब साहब। एक तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए हमें कि बाबरकत दिन आज जुम्मतुल विदा के जो है वो ज़मानत हो गई हमारे दोस्त वहीद मुराद की। जो है वो बड़ा, जैसे हमने बताया कि बड़ी यानी 10-12 मिनट में सारा मामला हल हो गया। तो बज़ाहिर ये लग रहा था कि जो प्रोसिक्यूशन है वो भी कोई इंटरेस्टेड नहीं थी। अब क्यों थी, उसके मामले कुछ भी हो सकते हैं, अब उस पर हम ज़्यादा नहीं जाना चाह रहे। गुज़श्ता रोज़ जो खत भी लिखा था प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने, मल्टीपल फैक्टर होंगे। मेरा ख्याल है जुडिशरी की इतनी नहीं है कि इस वक्त जो सूरत हाल के अदलिया तो एग्जेक्टिव को इतना वेटेज देगा। एग्जेक्टिव की हो सकता है, मतलब है उसकी एक रीज़न हो सकती है अगर बहुत ज़्यादा, लेकिन हमारी जुडिशरी की इस वक्त पोजीशन नहीं है कि वो मजबूर कर सके या मतलब है कह सके। हो भी सकता है, कोई नहीं है, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने अटॉर्नी जनरल साहब को जो ख़त किया वो उन्होंने रेफ़र किया कि जी आप इसको देखें, तो ये हो सकता है। लेकिन और भी फैक्टर हो सकते हैं। बारकब ये है कि वो फरहान मलिक का भी तो मामला है, अगर लेटर पे वो चीज़ें, तो वो भी फिर उम्मीद तो ये भी की जा रही है कि उसको भी कोई रिलीफ मिल जाएगा, जो हमारे दोस्त हैं कराची के। खैर, जो देखें इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि हमारी अदलिया जो है वो जो बुनियादी हकूक़ हैं आम लोगों के, चले हम तो सहाफ़ी हैं जो जिनके बारे में लोग कहते हैं प्रिविलेज क्लास, आम लोग तो ठीक, लेकिन अब सहाफ़ियों के साथ जो हो रहा है और इसमें जो जुडिशरी का रोल है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है।
لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جوڈیشری جو ہے وہ اس حوالے سے 26ویں ترمیم میں جو ایکسپیکٹ تو کیا جا رہا تھا، لیکن یہ اتنا نہیں ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ اس کتنے چلنگ افیکٹ ہوں گے، کہ پورا یعنی سارا نظام اس روی کا شکار ہے۔ ہیبیس کارپس کی پٹیشن آپ ڈالتے ہیں، ہونا یہ چاہیے، پوری دنیا کی جورسپروڈنس ہے کہ ایون کسی بھی ادارے کے پاس کوئی بندہ ہے تو وہ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں جو ہے وہ اطلاع لگ جاتے ہیں، کیس اس دن ہیبیس کا پٹیشن لگتی ہی نہیں ہے، ڈیلے ہوتی ہے، پھر اس کے بعد نوٹس ہوتا ہے، یہ معاملہ تو بہت بڑے اس وقت صورتحال ہمارے لیے بڑی چیلنجنگ ہے۔ عدلیہ کا کمزور ہونا، اس سے دوسرے ادارے کمزور ہوئے، صحافت ایز اے انسٹیٹیوشن کمزور ہوئی ہے، کیونکہ ہمیں اب معلوم ہے کہ عدلیہ کی ہمیں اس طرح کی جو ایک امید ہے وہ نہیں ہے۔ اب ہمیں ایگزیکٹو سے بھی امید رکھنی چاہیے، ایگزیکٹو سے ہی تلہ ڈالنا پڑے گا، ادروائز تو عدلیہ سے اگر آپ کہیں نا کہ ایون آپ کے سامنے ہے کہ جو اپوزیشن جماعت ہے پی ٹی آئی، عدلیہ نے ایک آرڈر بھی پاس کیا، اگلوں نے نہیں مانا، سپرنٹینڈنٹ جیل نے یا جو بھی، تو میرا خیال ہے کہ اس وقت یہ سوچ ہی نکال دیں کہ عدلیہ جو ہے وہ آپ کو کسی معاملے میں ریسکیو کرے گا۔ یہ دو ریسنٹ پاسٹ میں دو ہیبیس کی پٹیشن فائل ہوئی، حبس بے جا میں رکھنے یا جو جن لوگوں کو اغوا کر لیا جاتا ہے اس کے حوالے سے پٹیشن فوری طور پر آرٹیکل 199 کے تحت ہائی کورٹس میں فائل ہوتی ہیں۔ اور تو جو جوڈیشری کی آپ بات کر رہے تھے، پچھلے کچھ عرصے میں ہم نے دیکھا جو ہیبیس کی جو حبس بے جا میں رکھنے کی جو پٹیشنز آئی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، دو بھائیوں کے اغوا کے حوالے سے پٹیشن آئی، وہ پہلے تو 2-3 دن فکس ہی نہیں ہوئی اور یہ بہت غیر معمولی تھا۔ اس سے پہلے ہمیشہ سے ہم نے جسٹس اطہر من اللہ کی عدالت دیکھی، اس کے بعد جسٹس عامر فاروق، اس کی عدالت میں بھی ریلیف جلدی نہیں ملتے تھے، لیکن الٹیمیٹلی کم سے کم وہ فکس ہو جاتی تھی یا درخواست اس میں ایف آئی آر ہو جاتی تھی۔ اب کی بار یہ ہے کہ ایف آئی آر بھی نہیں ہوئی، اور جو دوسری جو پٹیشن تھی یہ وحید مراد، ان کی بھی ہم نے سیم ڈے کوشش کی لگانے کی، لیکن وہ نہیں لگی تھی۔ چلیں اچھا ہوا کہ ان کو تو جب وہ یہ ایف آئی اے کی کسٹڈی میں تھے اور سامنے آ گئے اور اگلے دن لگائی گئی جب یہ سامنے آ چکے تھے۔ تو یہ ایک نیا عجیب کا قسم کا ٹرینڈ جو ہے وہ سامنے آیا ہے جوڈیشری کی سائڈ پہ کہ لنگر آن کرنا ان چیزوں کو۔ تو کیا آپ سمجھتے نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کا جو آئینی بینچ ہے یا سپریم کورٹ کا جو چیف جسٹس ہے ان کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ کیا مطلب کیا ہو رہا ہے؟ بالکل چیف جسٹس یحییٰ فریدی کو دیکھنا چاہیے، اور ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کتنے بے اختیار ہو چکے ہیں۔ اس کا حل یہ تھا کہ 26ویں ترمیم کے خلاف جو پٹیشن ہے وہ لگائی جائیں، وہ نہیں لگی۔ اس کے ساتھ ہی اب جو مسئلہ آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ آپ کے جو آئینی بینچ ہے، آئینی بینچ چھٹیوں پہ آج، اب چیف جسٹس ادھر ہے تو وہ 184(3) کا کیس نہیں سن سکتے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے ثاقب صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ جو لوور جوڈیشری ہے آپ کی، وہ اعلیٰ عدلیہ کی طرف دیکھتی ہے کہ وہاں کیا موڈ ہے، اس موڈ کو دیکھ کے وہ اپنا طرز عمل بناتے ہیں۔ تو جو کچھ ہو چکا ہے اور جو اعلیٰ عدلیہ میں اس وقت ججز کی طرف سے ان کا ایک کنڈکٹ ہے، تو نیچے عدلیہ بھی وہی کرے گی نا۔ ان کو پتہ ہے کہ جی موجودہ جو اعلیٰ عدلیہ ہے وہ فنڈامنٹل رائٹ کے حوالے سے کسی موجودہ نظام کو کوشچن نہیں کر رہی، تو وہ یہ نیچے کیوں کریں گے؟ بات تو ٹھیک ہے نا۔ میرا خیال ہے کہ اوور آل عدلیہ کو دیکھنا چاہیے کہ یہ جو حالات بن چکے ہیں بیلنس لانے کی ضرورت ہے۔ میں اس چیز کے حق میں نہیں ہوں جو ماضی میں افتخار چودھری اور حاکم نثار کرتے رہے، جوڈیشل اوور رہی، کہ ایگزیکٹو کے جو اصل اختیار تھے ان میں بھی انکروچ کر کے آپ نے سب کچھ ٹیک اوور کر لیا، اور جس کا خمیازہ یہ ہوا کہ جمہوریت کمزور ہوئی۔ تو اب جو ہے وہ یہ ٹرینڈ جوڈیشل اوور نہیں، لیکن ایک بیلنس تو رکھنا چاہیے نا۔ عدلیہ جو ہے وہ یہ تاثر نہ ملے کہ وہ کسی کے ماتحت ہے، عدلیہ یہ تاثر ملے کہ بھئی اگر کوئی ادارے کی طرف سے کسی فرد کے ساتھ زیادتی ہوگی تو ہم آئین کے رکھوالے، پروٹیکٹ کرنے والے، کسٹوڈین، ہم جو ہے وہ تحفظ کریں گے لوگوں کے حقوق۔ یہ اصل چیز ہے، یہ فیلنگ آنی چاہیے لوگوں کو۔ اب اس وقت جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو صورتحال ہے، یحییٰ فریدی صاحب نے تو کہا تھا کہ لیٹس ریجوائس اٹ، کہ خوشیاں منائیں، پھاڑے ڈالیں، لوڈی ماریں، کہ جی یہ ٹرانسفر ہو گیا ہے ایتھنک بنیاد پہ، لیکن سب کو معلوم ہے کہ وہ لنگوسٹک بنیاد نہیں تھا، حکومت کے اور پرپز۔ اگر وہ ابھی بھی تو دیکھیں آپ، تو سال جو مسئلہ آ رہا ہے وہ یہی آ رہا ہے کہ وہ اس طرف ہی یعنی چیزیں جا رہی ہیں۔ تو
تو آپ نے دیکھا جس طرح کہ وحید مراد جو ہے ان کو رہا کر دیا گیا ہے اور وہ گھر میں چلے گئے ہیں، فیملی کے ساتھ رہیں گے۔ ان کی جو روبکار تھی 20,000 روپے مچل کے جمع ہوئے تھے۔ تو جو تفتیشی افسر ہیں فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی FIA کے، ان تفتیشی افسر کے نام کی روبکار ہی جوڈیشل مجسٹریٹ عباس شاہ نے جاری کی تھی، اور وہیں اسلام آباد کچہری سے جو وحید مراد ہیں ان کو رہا کر دیا گیا۔ اور اس حوالے سے امپورٹنٹ اور اہم جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ وحید مراد کے خلاف جو مقدمہ تھا اب ان میں ان کی رہائی ہو چکی ہے۔ فردر پروسیڈنگز تو بعد کا معاملہ ہے، لیکن فی الحال یہی جو کارروائی ہے آگے بڑھے گی۔ PTI کے تقریباً جو 80 سے زائد کارکنان ہیں ان کو اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کیا گیا، اور اسلام آباد پولیس نے راولپنڈی پولیس سے ان کی جو ریمانڈ تھا، راہداری ریمانڈ وہاں سے لیا تھا۔ یہ لوگ وہ ہیں جو 26 نومبر کے بعد گرفتار ہوئے تھے، 4 ماہ سے گرفتار ہیں۔ راولپنڈی، ٹیکسلا، حسن عبدال، وہاں کے جو مقدمات ہیں ان مقدمات کو بھگتا، ان کی شناخت پریڈیں ہوئیں، ان کے فزیکل ریمانڈ ہوئے، ان کو جوڈیشل کیا گیا، ان کی ضمانتیں ہوئیں، ان کی رہائی ہوئی، ان کی روبکار جاری ہونے تھی یا ہوئی۔ تو اس کے بعد اسلام آباد پولیس پہنچ گئی، انہوں نے کہا ہمیں بھی چاہیے۔ حالانکہ 4 ماہ تھے وہ راولپنڈی کے جیل میں تھے، حراست میں پولیس کے خلاف، پولیس کے پاس۔ تو چاہیے یہ تھا کہ پولیس کی کسٹڈی میں ان کو وہاں انویسٹیگیٹ کر لیتی اسلام آباد پولیس جا کر عدالت سے اجازت لے کر، لیکن بجائے عدالت سے اجازت لینے کے انہوں نے انویسٹیگیٹ نہیں کیا، بلکہ ان کو جب تمام مقدمات میں وہاں سے ضمانت ہو گئی اور ان کو پھر یہاں اسلام آباد لے آئے اور یہاں اسلام آباد کی عدالت میں پیش کر دیا۔ یہ بھی جو پولیس کا جو پروسیس ہے، بنیادی طور پر جو پروسیس ہے اس کے ذریعے یہ پنشمنٹ دینے کی کوشش ہوتی ہے، اور اس میں پھر عدالت نے بھی جب انہوں نے مانگا ہے شناخت پلیٹ کے لیے ٹائم مانگا ہے تو 5-6 اپریل تک شناخت پلیٹ کا ٹائم دے دیا ہے۔ تو اٹ مین کہ یہ جو لوگ ہیں PTI کے، یہ 80 سے زائد کارکنان یا رات کو بھی آئے تھے، جس میں بلوچستان سے سالار کاکڑ ہیں، دیگر لوگ تھے، تو ان لوگوں کو بھی جب وہ شناخت پلیٹ پر بھیج دیا گیا، اور آج کے لوگوں کو بھی شناخت پلیٹ بھیج دیا گیا، اور اب یہ سارے لوگ جو PTI کے ہیں وہ جیلوں میں یہ جو وہ عید گزاریں گے۔ تو یہ تعداد PTI کی جانب سے ایک بڑی تعداد بتائی جا رہی ہے کہ اس میں لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا۔ اب یہ بہت کم رہ گئے ہیں، لیکن یہ کم جو ہے 200-300 400 500 لوگ یہ بھی موجود ہیں، اور 4 ماہ سے جیل جو بغیر ٹرائل کے، بغیر سزا کے، بغیر جو وہ پروسیس کو ہوئے، ان کو جیلوں میں رہنا جو ہے وہ بنتا نہیں ہے۔ ان کی ضمانتیں ہو جانی چاہیے تھیں، ان کو جیلوں سے باہر آ جانا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ لیکن اب یہ لوگ جو ہے وہ جیلوں میں جو وہ گزاریں گے، عید جو ہے وہ گزاریں گے۔ اس کے علاوہ PTI کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی رجوع کیا گیا تھا کہ وہاں سے بھی کوئی ریلیف مل جائے ان لوگوں کو، لیکن وہاں سے ریلیف ابھی تک اس کا فیصلہ نہیں آیا کہ ریلیف ملے گا یا جو ہے وہ ریلیف نہیں ملے گا۔ ملاقاتوں کے حوالے سے کورٹ کے آرڈر کی وائلیشن ہوئی ہے۔ جسٹس سرفراز ڈوگر جو قائم مقام چیف جسٹس ہیں، جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس جو ہے وہ اعظم خان، ان پر مشتمل جو بینچ تھا، اس بینچ کی جانب سے جو آرڈر کیا گیا تھا کہ عمران خان سے ملاقاتیں ان کی لیڈرشپ کی کروائی جائیں گی، اس کی وائلیشن ہوئی ہے الگ سے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے خلاف جو کنٹمپٹ کی پروسیڈنگز آئے گی، اس کو قائم مقام چیف جسٹس یا یہ جو لارجر بینچ ہے اس کو کیسے دیکھے گا اور کیسے آگے بڑھائے گا۔ آپ کو ہم اپڈیٹ کرتے رہیں گے، ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔